अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से हैं? शुक्र है अल्लाह का, मैं भी खैरियत से हूँ। और मैंने कहा कि चलें कुछ थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, लाइव आ जाते हैं। बड़े दिनों से मैं लाइव नहीं आई, कुछ दिन हो गए, वरना मैं कुछ अरसा तो रेगुलरली आती रही। बस कुछ मसरूफियत रही ज़िंदगानी की, ज़िंदगी भी तो ऐसी ही है ना। कुछ ना कुछ तो चलता रहता है और फिर इंसान मसरूफ़ हो जाता है। तो ज़िलहज है, शुरू हो गया है और इसमें इबादत कीजिए, खूब इबादत कीजिए। इबादत का टाइम है, वैसे तो सारा ही इबादत का टाइम होता है ना, लेकिन ये जो 10 दिन है और फिर रोज़ा भी है, इसमें रोज़ा भी रखते हैं लोग, आपको तो सब मालूम है। बहरहाल कुर्बानी के लिए तैयारी कर ली होगी, तो बस ख्याल रखिए जानवरों का। गर्मी है अभी भी, और हमेशा जो है ना गर्मी होती है, कुछ अरसे से इस ईद पे गर्मी होती है, तो गर्मी में ज़रा ख्याल रखें जानवरों का और उनको प्यार मोहब्बत दें। और हमारे इस्लाम में भी है ना कि अगर ज़िबा भी करना है तो छुरी भी तेज़ हो, है ना। कितना ख्याल है हमारे इस्लाम में और जानवरों का, और तो इंसानों का कितना ख्याल है ना। जानवरों के लिए हम इतना परेशान अगर हो जाएं तो क्या बात है। जानवर हैं, परिंदे हैं, आम जो है दूसरी मखलूक़ात हैं, हर एक का ख्याल रखना चाहिए, है ना। और प्यार मोहब्बत से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, दूसरे को ना डीमोरलाइज नहीं करना चाहिए। हम लोग ये भी बहुत करते हैं ना, बकअप करना चाहिए दूसरे को, दूसरे की खुशी में खुश होना चाहिए, है ना। और खुशी खुशी गुजारिए ये ईद, अपनों से जुड़िए, अपनों से प्यार कीजिए। कोई ज़्यादती की है तो माफ़ी मांग लीजिए अगरचे माफ़ी मांगना बहुत मुश्किल है, कुछ लोगों के लिए तो माफ़ी मांगना बहुत ही मुश्किल होता है। ये तो लफ्ज़ उनके मुंह पे आ ही नहीं सकता, है ना। मानते नहीं है जब कि हमने कोई गलत काम किया है ना। तो कुछ लोग होते हैं जो आपसे डरते हैं हसद करते हैं, है ना, जेलस होते हैं। जेलिसी बड़ी है ना, जेलिसी से बचें। ये जेलिसी जो है ना, ये काम बड़ा ख़राब करती है। और अल्लाह से नाता जोड़े, अल्लाह ताला जो है ना आपके सारे बिगड़े काम बना देगा इंशाअल्लाह ताला। ये मेरा ईमान है। दिल से दुआ करें, इंसानों से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इंसानों से नहीं मांगना, अल्लाह से मांगना है। अल्लाह ने हमें पैदा किया तो अल्लाह जानता है सब कुछ, है ना। कुरान और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हर चीज़ का मरहम मौजूद है ना। अल्लाह सब जानता है, वो जानता है कि आप रंज में हैं, आप परेशान हैं। वैसे तो इजाज़त है ना, आँख का बदला आँख और दांत का बदला दांत, किसास, लेकिन माफ़ कर दें। मीना चिश्ती आ गई, अस्सलाम वालेकुम डियर सी मी, आई एम हियर। वेरी गुड मीना, बहुत मज़ा आया। और बात यह है कि मैं आ गई, बस मैंने कहा कि चलें कोई थोड़ी सी बात कर दें। एक बेटी ने लिखा था कि मैंने ड्राइविंग शुरू की है और मैं जो ना गाड़ी को पोल से मार दिया है मैंने, और मैं अब घर में आके बैठ गई हूँ, मैं डर गई हूँ। मेरी अम्मी भी जो थी ना वो डर गई थी, फिर उन्होंने सारी उम्र इसी तरह ड्राइविंग नहीं की, और मुझे लगता है कि मैंने भी जो ड्राइविंग शुरू की है ना, अभी मेरे से ना हो पाएगी। मैं क्या करूँ मैं तो मोटिवेट करती रहती हूँ कि ड्राइविंग करें। तो बात यह है कि ये सब कुछ तो ज़िंदगी में चलता है ना। ज़िंदगी में भी जगह जगह पे पोल आते हैं, इधर से कोई पोल आएगा, कोई उधर से आएगा, कोई पोल आपके सामने उठ के आ जाएगा, सामने खड़ा हो जाएगा कुछ पोल तो जगह पे खड़े होते हैं ना, वो तो आपको पता होता है कि इस जगह पे खड़े, यहाँ से हिल नहीं सकते, तो चलें उधर आप उनको तो बचा भी सकते हैं। लेकिन जो पोल आके सामने ही आ जाए तो फिर तो ज़िंदगी के भी पोल हैं बेटे, आपने डरना शरना कोई नहीं है। वो कहते हैं ना, जो डर गया तो वो मर गया, तो मरना तो नहीं है। मैंने पहले भी बताया था, मैं बताती रहती हूँ कि बेटा जो है ना मेरा पायलट है, तो वो कहता है कि जब जहाज़ क्रैश होता है ना, तो वो कहते हैं किसी ने फ़्लाइंग रोकनी नहीं है, फ़्लाइंग जारी रखिए, और फ्लाइंग करना ज़रूरी है, ताकि अगर दिल में डर बैठ जाता है तो फिर इंसान डर जाता है, फिर वो काम छोड़ देता है। तो ये लोग तो अगर फ्लाइंग छोड़ देंगे तो सारी बस काम ख़राब हो जाएगा है ना। कोई भी काम अगर हम डर के छोड़ देंगे, ज़िंदगी में अब हम जीना तो नहीं छोड़ सकते। हाँ, लोग खुदकुशी भी कर लेते हैं, हाँ ये बात तो है, सही कह रही हैं आप। आपके जहन में जो ख्याल आया बिल्कुल ठीक आया, लेकिन वो डर के छोड़ देते हैं ना फिर ज़िंदगी। तो ज़िंदगी को क्यों डर के छोड़ना है? अल्लाह ताला ने हमारे लिए कोई ना कोई रास्ता तो बनाया है ना, कोई ना कोई हमारे लिए राहें तो बनाई होंगी इंशाअल्लाह ताला। तो हमने ज़िंदा रहना है, ज़िंदगी में हम आ गए हैं, तो अब ज़िंदगी को गुजारें और ताकतवर बन के गुजारें, और गाड़ी में फ़ौरन बैठ जाएं और आहिस्ता आहिस्ता चलाएं। हाँ, किसी बंदे को ना मार दें, ख्याल कीजिए, पर जान के तो कोई नहीं मारता ना, बंदे को भी कोई जान के थोड़ी मारता है। हाँ, गलती से हो जाए तो फिर वो एक अलग बात है, अलग किस्सा है।
تو باقی یہ ہے کہ اپنے اوپر پھونک مار کے قرآن پڑھ کے دعائیں پڑھ کے نکلیں ہیں تو پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی۔ اور آپ کے اندر ذہانت ہے، صلاحیت ہے، اسکل ہے، تبھی تو آپ بیٹھی ہیں گاڑی میں، ہے نا، ورنہ تو آپ ڈر جاتی اور نہ بیٹھتی۔ تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا، اور بس باقی یہ کہ زندگی ہے، زندگی تو گزارنی ہے نا۔ اور مجھے کسی نے لکھا کہ آپ نے شادیوں پہ بات کی، میں نے پچھلی دفعہ ایک دو جگہ پہ بات کی تھی کہ شادیاں بڑی مشکل ہے، اور بڑی بڑی جو ہے نا بچیاں بھی اور لڑکے بھی گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی شادیاں نہیں ہو رہی، ان کی ریزنز بھی میں نے کچھ بتائی تھی۔ ایک تو ہم نے شادی کو بہت مشکل بنا لیا ہے، اتنا زیادہ مشکل بنا لیا ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ ہمارے زمانے میں تو بڑی آسان تھی شادی اتنے کوئی وہ نہیں ہوتے تھے، فیسٹیول نہیں بنایا ہوا تھا ہم نے کوئی پورے مہینے چل رہی ہے شادی، چل رہی ہے شادی، بس سمپل سا کوئی جوڑا بنا لیا۔ جوڑا ہم نے بھی بنوا لیا تھا، پر لوگ گھر میں بھی بنا لیتے تھے، جوڑا تو بنایا تھا ہم نے، لیکن یہ کہ باقی اتنے زیادہ کوئی نہیں تھے بس آرام سے شادی تھی، مہندی تھی اور ایک ولیمہ تھا۔ جی اس کام کے لیے یو نیڈ اے لاٹ آف کانفیڈینس ان یور سیلف۔ ڈرائیونگ کے لیے جی مینا کو بھی میں بہت کہتی ہوں، مینا نے بہت پیارا ایک پیج تو بنا لیا ہے، بڑی پیاری ڈرائنگز بناتی ہیں، اور میں پہلے بھی آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں، جائیں دیکھیے ان کی ڈرائنگز، مینا چشتی کے نام سے ہیں، اور میں نے اپنے پیج پہ بھی اپنے گروپ میں بھی ڈالی ہے۔ تو بہت پیارا بناتی ہے، موٹیویشن انہوں نے لی اور انہوں نے بنا لیا۔ میں ان کو کہتی ہوں ڈرائیونگ بھی سیکھی، ان کو آتی ہے لیکن تھوڑا پریکٹس کی کمی ہے، تو پریکٹس چاہیے زندگی میں، ہر چیز کے لیے پریکٹس چاہیے۔ اگر آپ نے کوئی بھی کام شروع کیا ہے تو وہ جب تک آپ کریں گے نہیں تو پریکٹس نہیں ہوگی۔ یہ جو ہم بولتے ہیں، جو میں آ جاتی ہوں، یہ بھی پریکٹس ہے۔ 3 سال ہو گئے مجھے اب تو یہ بولتے ہوئے۔ شروع میں لائیو تو میں آتی ہی نہیں تھی، میں کہتی تھی پتہ نہیں لائیو آنے سے کیا ہو جائے گا، کچھ غلط بات نکل گئی یا کیا ہو گیا، تو لیکن کیوں نکلے غلط بات بندہ زندگی میں بھی کیوں غلط بات نکالے، اور لائیو بھی کیوں غلط بات نکالے، اچھی بات کرے، اچھی بات اللہ تعالیٰ نے دی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے کہا اچھی بات کرو، سیدھی بات کرو، تو نہ گھما پھرا کے بات کریں اور اچھی بات کریں اور سیدھی بات کریں، تو کوئی مشکل نہیں ہے زندگی میں، ہے نا۔ ہم نے زندگی کو خود ہی مشکل بنا لیا ہے، بس سارا جو ہے نا مسئلہ یہی ہے۔ تو بات ہو رہی تھی شادی کی، تو بہت مشکلات ہم نے بنا لی ہے نا۔ اب اتنے مہنگے جوڑے، کئی لاکھوں کے تو جوڑے ہوتے ہیں، اور وہ بچیاں بھی کہتی ہیں اور میک اپ کتنا مشکل ہے اور کتنا مہنگا ہے، اف اللہ۔ مجھے یاد ہے ہمارے زمانے میں 500 کا میں نے میک اپ کرایا تھا، اور میں کہتی تھی بڑا مہنگا ہے۔ ایمن آ گئی، السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کا آنٹی جی؟ آنٹی جی ٹھیک ہے، بالکل، بہت اچھا لگا کہ آپ آ گئی، تو تھوڑی سی گفتگو ہو جائے گی آئی ایم ہیئر، ایمن کہہ رہی ہیں آئی ایم ہر کون؟ اچھا آپ ہیں ڈرائیونگ والی تو پھر دوبارہ شروع کی بیٹے کہ نہیں شروع کی؟ بتائیں مجھے، ہیں ڈرائیونگ نہیں چھوڑنی ہے آپ نے، ڈرائیونگ کو جاری رکھنا ہے۔ میں آپ کو اپنی امی کا بھی قصہ سناتی ہوں۔ میری امی جب ہم بہت چھوٹے تھے، انہوں نے ڈرائیونگ سیکھنی شروع کی، اور ہمارا بہت بڑا ایک لان تھا، اس میں وہ چلاتی ہوتی تھی، درمیان میں پنکھے کا پول لگا ہوا تھا، یوں کر کے اس کے درمیان پنکھا تھا، تو اس کو لگ گئی ایک دفعہ گاڑی، اور اس کے بعد ابو نے بھی ڈانٹ دیا شاید، مجھے یاد نہیں ہے، لیکن امی نے گاڑی اس کے بعد پھر چلانی چھوڑ دی۔ پھر کافی عرصے بعد انہوں نے چلائی تھوڑی سی، لیکن وہ بہت ٹائم گزرنے کے بعد۔ تو بات یہ ہے کہ ڈر کے چھوڑنی نہیں ہے کوئی بھی چیز، جو ہے نا، کوئی بھی چیز، کوئی بھی زندگی میں آپ کام کرتے ہیں، آپ نے اگر شادی کی ہے کسی ایسے بندے سے جو اب آپ کو مشکل لگ رہی ہے شادی بھی ہیں، تو قابو میں رکھیں اور ثابت قدم رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے گا، اللہ سے لو لگائیں۔ اگر کوئی بچہ آپ کو تنگ کر رہا ہے یا خاندان میں کوئی بھی تنگ کر رہا ہے تو ثابت قدم رہیے، اپنے حق کے لیے ضرور آواز اٹھائیں، بات ضرور کریں، لیکن ڈرنا نہیں ہے۔ ڈر کے کیا ہو جانا ہے؟ یہ لوگ خودکشیاں کر لیتے ہیں، زندگی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، کم ہمت ہو جاتے ہیں نا، زیادہ ہی کم ہمت نہیں ہونا چاہیے کسی بھی صورت میں، ڈرنا بھی نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ ہی کوئی نہ کوئی اسباب بنائے گا، اور ہم اپنی زندگی میں جو ہے نا وہ اچھے ہو جائیں گے اور اچھی ہو جائے گی ہماری زندگی۔ لیکن ٹائم ہر ایک کے لیے چاہیے، ٹائم چاہیے، وقت چاہیے ضرور۔ وقت بھی گزر جاتا ہے، وقت کا تو کوئی پتہ نہیں ہے نا وقت کہتے ہیں نا فیصلہ کرتا ہے، تو گواہوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وقت کی قدر کریں، یہ لوٹ کر نہیں آتا۔ یہ جوانی چلی گئی، یہ ٹائم چلا گیا جس میں آپ کچھ کر سکتے ہیں نا، تو پھر نہیں آتا۔ تو آج جو کرنا ہے وہ آج ہی کر لیں،
सच मुच मैं बताती हूँ। और ये घड़ी तो वक्त बताती है, लेकिन लोगों की औकात भी बताती है। आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी में पता चलता चला जाता है, चलता चला जाता है। देखिए बड़े बड़े बादशाहों के दिन फिर गए। बड़े बड़े बादशाह अपने आप को तीसमार खान, तुर्रम खान क्या क्या समझते थे, है ना। हमारी ज़िंदगियों के सामने ही कितने लोग चले गए, उनके साथ कितना कितना बुरा हुआ, बुरी बुरी बीमारियों ने उनको घेर लिया, है ना। तो वक्त हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन दिखा बहुत कुछ जाता है। हम ज़िंदगी में देख रहे होते हैं, हमारे सामने लोग जा रहे हैं, सारे महल्लात, ये सारा कुछ ज़िंदगी का जो उन्होंने जमा किया हुआ है, जमा पूंजी छोड़ के चले जाते हैं, है ना। तो बात यह है कि बस किसी के बुरे वक्त पे हंसे नहीं, किसी का बुरा वक्त आता है तो उसका साथ दें, और वक्त से पहले कुछ नहीं मिलता। मेरा भी यही वक्त था जो अल्लाह ने लिखा हुआ था कि इस वक्त पे तुम आओगी और तुम कुछ ना कुछ बोलोगी। जवानी में तुम अपने लिए बच्चों को ही देखोगी और बच्चों का मुस्तकबिल संवारोगी, और फिर इस उम्र में आओगी तुम और तुम फिर अपना शौक़ पूरा करोगी। मेरा शौक़ था, मेरा दिल करता था कि मैं आऊँ, मैं इस तरह बात करूँ, लेकिन वक्त से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। और दूसरा ये कि वक्त के साथ बदलना सीखें। मैं बहुत बदल गई हूँ, मैं बहुत बदल गई हूँ। जो मुझे बहुत जवानी में जानते हैं उनको पता है। जी, वी शुड वैल्यू टाइम, ना ये रुकता है ना वापस आता है। बिल्कुल मीना चिश्ती कह रही हैं, ना रुकता है ना वापस आता है। चली गई वो जवानी, चले गई वो जो हम अपने आप को तुर्रम खान समझते थे, हम गुस्से करते थे। तो नज़रअंदाज करना सीखें। और ऐसा कोई काम हो गया है कि गाड़ी लग गई है, ठोक दी है, तो ज़िंदगी तो ठोके बगैर गुजरती नहीं है। कोई हमें ठोकेगा, किसी को हम ठोकेंगे, है ना। ये ठोका ठाकी चलती रहेगी और ये ठोका ठाकी ही ज़िंदगी है। क्या ख्याल है? ठक 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 ठक, टिक 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 टिक, है ना। तो ये ज़िंदगी है। ज़िंदगी के साथ जो है ना हमने चलना है, तो बस नज़रअंदाज करना सीखें। मेरी भी कोई गलती शलती हो जाती है, कोई ज़ुबान फिसल जाती है, हो सकता है मैं भी कोई ऐसी बात कह जाती हूँ जो आप लोगों को बुरी लगती हो, तो मुझे माफ़ कर दिया करें। इंसान हूँ और इंसान से गलती होती है, तो माफ़ कर दें। हाँ, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो इंसान के साथ बहुत बुरी तरह बीती होती हैं, किसी ने बहुत ही बुरा सलूक किया होता है, तो फिर इंसान भूलता नहीं है। हाँ, भूलता नहीं है, लेकिन चलें माफ़ कर दें, क्योंकि उसका अजर बहुत ज़्यादा है। एक हदीस मैंने पढ़ी थी और मैंने पहले भी बताई थी आपको। किसी तरह एक बंदा कहने लगा कि किसी ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, मैं उसको माफ़ नहीं कर सकता, माफ़ नहीं कर पा रहा। तो हुज़ूर अकरम ने कहा कि क़यामत के दिन आना, मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ कर दूंगा, तो मेरे से ले लेना जो तुम्हें चाहिए। तो जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए हाजिर हैं, तो फिर हम माफ़ कर दें। इस दुनिया में जो है ना जो कोई आग लगा रहा है, किसी को हमारे खिलाफ भड़का रहा है ना, ये सब कुछ चल रहा है ना ज़िंदगी में। वो कहते हैं ना, आग लगाने वाले को क्या खबर, रुख हवाओं ने बदला तो खाक वो भी होंगे। पर उनको अभी समझ नहीं आ रही, कुछ लोगों को समझ नहीं आती। मकाफ़ात अमल है, जो आपके साथ बुरा करेगा उसके साथ बुरा होगा, और जो आपके साथ अच्छा करेगा वो अच्छा होगा। मैंने बड़े करीब से ये देखा है, ऐसा होता है। लेकिन इंसान है ना, इंसान तो समझता नहीं है। इंसान जो है ना वो यही समझता है कि ये ज़िंदगी जो है शायद चलते ही रहना है, इसने ख़त्म ही नहीं होना। हालांकि हम लोग अपने हाथों से कब्र में डालते हैं अपनों को, अपने प्यारों को, चले जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। इंसान बड़ा सख्त है, इंसान बड़ा सख्त है। अल्लाह ने पता नहीं इतनी सख्ती भी डाली है, तो साथ में अल्लाह ताला कहता है कि सख्त दिल ना बनो। यही तो इम्तिहान है, यही तो आजमाइश है ना। पैदा ही अल्लाह ताला ने हमें किया है आजमाइश के लिए, तो परेशान नहीं होना। बहुत सी ख़वातीन हैं जिनके मियाँ चले गए हैं, फौत हो गए हैं, है ना, या छोड़ के चले गए हैं, डिवोर्स हो गई है, अलहदगी हो गई है, बच्चे चले गए हैं तो अकेली रह रही हैं, या कोई भी रीज़न है ना, ऐसा है। इसी तरह आदमी रह रहे हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये अल्लाह ताला ने आपको इम्तिहान में डाला हुआ है, और अल्लाह ताला ही निकालेगा इंशाअल्लाह ताला। हमने कोशिश करनी है कि हम किसी को तकलीफ़ ना दें। बस हमारे हाथ में जब पावर होती है ना, जब हम पावरफुल होते हैं, तो हम दूसरे को तकलीफ़ देते हैं, और जान करके वहाँ से तकलीफ़ देते हैं जहाँ से हमें पता होता है इसको तकलीफ़ होगी। जी हाँ, ये है इंसान, इतना सख्त दिल, इतना सख्त दिल। तो फिर क्या हिसाब होगा? अल्लाह के पास जाके तो हिसाब होगा ज़रूर। हिसाब के बग़ैर तो
نہیں نا پھر ہم نے جانا آگے۔ تو شروع میں تو نماز کا ہی حساب ہو جانا ہے، نماز کے بغیر تو کھلنا ہی نہیں جنت کا دروازہ ہی۔ تو بس اللہ سے لو لگائیں، نماز پڑھیں اور رشتے نبھائیں۔ بس شادی ہو گئی ہے تو اس سے پہلے اگر معاملات اور معلومات اچھی سے کر لینا تو زندگی آسان رہے گی۔ بعد میں معلومات کرتے رہیں، بعد میں پتہ چلے کہ حالات خراب ہے تو پھر مشکل ہے نا، کیونکہ یہ کوئی ایک دو دن کا تو کھیل ہے نہیں۔ لیکن کوشش کریں، اللہ کرے گا آپ کو، آپ کے بچوں کو رشتے ملیں گے۔ ایک بیٹے نے لکھا ہے کہ میرے ماں باپ جو ہے میرا رشتہ نہیں کر رہے، فیس بک پہ اس نے کہا ہے کہ ان کو اسلام سے کوئی تھوڑی دوری ہے۔ تو اسلام کو سمجھیں، قرآن کو سمجھیں، پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ نکاح کتنا ضروری ہے، نکاح جلد کرنا ضروری ہے۔ بہت سی برائیوں کی جڑ ہے کہ ہم بچے اور بچیوں کا نکاح وقت پہ نہیں کر رہے، ہے نا۔ بس تو پھر نہ ہمیں پتہ ہے بچے کدھر جا رہے ہیں، بچیاں کدھر جا رہی ہیں، جا رہے ہیں یونیورسٹی، اسکول، کالج پڑھنے جا رہے ہیں، ہم تو یہی سمجھ رہے ہیں نا۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس عمر میں محبتیں بھی بڑی ہو جاتی ہیں، محبتوں میں پھر بہت آگے نکل جاتے ہیں۔ یہ محبتیں نہیں ہوتی، یہ کوئی محبت نہیں ہوتی۔ محبت ایک ہی ہونی چاہیے اور سیدھی سادی سی ہونی چاہیے تو زندگی اچھی گزرتی ہے۔ یہ بار بار اور بہت ساری محبتیں پال لینا تو بڑا کام خراب ہے۔ تو بچیاں تو یہی کرتی ہیں، بچے بھی یہی کرتے ہیں، جوانی میں ہو جاتی ہے بار بار محبت، ہے نا سمجھ یہی لگتی ہے کہ محبت ہے اور ماں باپ مان نہیں رہے۔ اگر خدا کا صحیح خوف دل میں ہو تو غلطی سے بچ سکتا ہے۔ جی مینا کہہ رہی ہیں بالکل، خوف خدا نہیں ہے نا مینا، یہی تو ساری بات ہے۔ ہم ڈرتے نہیں ہیں، ہم بالکل نہیں ڈرتے، حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے مرنا ہے، ہم نے جانا ہے اس دنیا سے، یہ سب کچھ ادھر ہی رہ جانا ہے۔ جو ہم دوسروں کو ان کا حق نہیں ادا کرتے ہیں نا، ہم عام مزدور کو جو ہمارے گھر میں کام کرتا ہے اس کو وقت پہ پیسے بھی نہیں دیتے۔ کئی دفعہ میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں، پیسے نہیں دیتے اور گزر جائے ٹائم تو کہتے ہیں بعد میں دیں گے۔ باہر جا رہے ہیں کہیں، ہم آ کے دیں گے، اس سے کام کروا لیے، مہینے کے آخر میں دیں گے، اب تم چھٹی کرو۔ بہت بہت غلط کام ہم لوگ کر رہے ہیں، ہے نا۔ تو بس یہ ہے کہ اپنے حالات کو خود ہی بدلنا ہے، حالات کو بدلیے، کوشش کریں، دوسروں کے ساتھ اچھا رہیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ اچھا رہے گا، آپ سے اچھے لوگ ہی ٹکریں گے ہے نا۔ اپنے سوچوں کو بدلیں، اپنے اعمال کو بدلیں۔ وہ والی بات ہے، میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہی تھی کہ آپ کوئی درخت تو نہیں ہے نا کہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے ہیں۔ درخت کو ایک جگہ پہ جڑ سے نکالنا پھر مشکل ہو چکا ہے، حالانکہ ہم کو مشینیں آ گئی ہیں جو کہ وہ درخت کو بھی جڑ سے اکاڑ دیتی ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ سکون نہیں رہتا پھر ہیں، اور سکون جب نہیں رہے گا تو پھر زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے نا۔ ہم لوگ اپنی تصویریں ڈال دیتے ہیں پیاری پیاری، پتہ نہیں کہتے ہیں وہ فلٹر بھی آ گئے ہیں اور ادھر سے بوٹاکس بھی آ گئے ہیں، اپنے آپ کو خوبصورت کر کے تصویریں ڈالتے ہیں۔ بچی ہوئے تصویریں نہ ڈالا کریں اتنی ساری، اتنے خوبصورت کپڑے پہن کے اور تصویریں ڈال دیتے ہیں۔ یہ میڈیا اچھا نہیں ہے، یہ اچھے حالات نہیں ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا ہونا ہے آگے۔ بہت بہت برے طریقے سے آپ کی تصویروں کو یوز کیا جا رہا ہے، مس یوز کیا جا رہا ہے نا۔ تو یہ تو اپنا اپنا سامان ہر کوئی بیچ رہا ہے نا۔ آ جائیں ہم سے اپنی شکل ٹھیک کرا لیں، اپنے ہونٹ موٹے کروا لیں، اپنی لائنیں ختم کروا لیں، ہے نا، کیا کیا کچھ چل رہا ہے۔ تو آخر کار سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے، اسکن تباہ ہو جاتی ہے، سمپل سمپل سا بس کچھ لگا لیا کریں، زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آخر میں پھر آپ کی اسکن خراب ہو جاتی ہے۔ یہ تو اپنا مال بیچ رہے ہیں نا، ہر کوئی اپنا مال بیچ رہا ہے، ٹیلی فون والے، یہ فونوں والے اپنا مال بیچ رہے ہیں اور چھوٹی چھوٹی جو ویڈیو بنا کے لگائی ہوتی ہیں، ہر وقت عجیب و غریب قسم کی آتی ہیں، اپنا مال بنا کے بیچ رہے ہیں، اپنا پیسہ کما رہے ہیں۔ ڈانس گانے اتنے آ گئے ہیں، اتنا کچھ آ جاتا ہے سامنے، عجیب عجیب بڑی بڑی عمر کی خواتین ڈانس کر کر کے تو خوش ہو رہی ہیں، اور دوسرے بھی ان کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں۔ ہم ان کو تباہ و برباد کرنے میں ہمارا بھی پورے کا پورا حق ہے نا۔ ہم جو ان کو دکھا رہے ہیں دیکھ رہے ہیں وہ دکھا رہے ہیں، جو ہم دیکھیں گے تو وہ دکھائیں گے اور بار بار آئیں گی، ہے نا۔ تو یہ چل رہا ہے ہماری زندگانی میں، تو اللہ تعالیٰ رحم کرے ہمارے اوپر۔ باقی یہ ہے کہ کھائیں پئیں زندگی میں، اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں، اپنا بھی خیال رکھیں ہیں، اور جو نارمل ہے وہی کھائیں، زیادہ مشکلات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو کسی بھی اللہ تعالیٰ اکیلا محسوس نہیں کرتا جب انسان یہ سوچ لیتا ہے کہ مرنے والے تو واپس نہیں آنا، لیکن ہم نے بھی وہیں چلے جانا ہے۔ جی بالکل، ہم نے بھی چلے جانا ہے اور اس نے تو واپس آنا نہیں ہے۔
تو اللہ تعالیٰ رحم کرے ہم سب پہ. ہم اگر اچھا سوچیں گے تو اچھا ہی رہے گا. باقی یہ کہ اپنے لیے اور اپنے دماغی صحت بھی ضروری ہے اور جسمانی صحت بھی ضروری ہے نا. یہ عجیب عجیب قسم کی ڈائٹس آ گئی ہیں, کیٹو ڈائٹ, پتہ نہیں کیڑی ڈائٹ. تو نارمل کھائیں. ہمارے زمانے میں تو ایسے مسئلے ہی نہیں تھے, نارمل کھانا کھاتے تھے اور خوش رہتے تھے, ہے نا. اینڈ دیٹ واز گڈ زندگی. اب تو پتہ نہیں یہ بچیاں ڈائٹنگ بھی کر رہی ہیں اور اپنے منہوں کو بھی خراب کر رہی ہیں اور اپنے اوپر پتہ نہیں کیا کیا کچھ لگا رہی ہیں. تو یہ بھی اچھی بات نہیں ہے. خیال کرنا چاہیے اپنی سکن کا, کیونکہ ایک دفعہ خراب ہو جائے, یہ پمپلز آ جائیں اور عجیب نشانات پڑ جائیں نا, تو پھر وہ جاتے نہیں ہیں. بہرحال یہ تو بچیوں کو ماں سمجھائے تو ٹھیک ہے, پر آج کل ماؤں کی بھی کوئی نہیں سنتا ہے نا. ماؤں کی تو بچیاں بالکل نہیں سنتی نا, وہ کہتی ہیں کہ نہیں یہ تو ایویں کہہ رہی ہے. کوئی اور سمجھا دے تو شاید سمجھ جائیں, ہے نا. ایسا ہی چل رہا ہے آج کل کا دور, بڑا عجیب و غریب ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر سب کے اوپر رحم کرے. تو بس انشاءاللہ عید پہ کریں قربانی اور سب کو دیں, اور اب سب کا اپنا اپنا حصہ ہے, دیجئے, اور اللہ تعالیٰ سب پہ رحم کرے. دعاؤں میں یاد رکھیے, انشاءاللہ تعالیٰ حاضر ہوتی رہوں گی. اور کھجور کھائیں, کھجور بہت اچھی چیز ہے. یہ میں نے کھجور کا ایک ڈبہ بھی اپنے پاس رکھا ہوا تھا, کیونکہ جب بھی بھوک لگے تو کہتے ہیں کہ اس میں بہت شوگر ہوتی ہے, پر اتنی نہیں ہے. ایک کھا لیں کھجور جب آپ کو زیادہ بھوک لگے, اوپر سے پانی پی لیں, ہے نا. بیسٹ ہے. ڈائٹنگ کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ آپ وقفے زیادہ رکھیں اور اپنا تھوڑا کھانا کھائیں جو زیادہ ہے, اس کو پورشن کو کم کر دیں. مصیبت ڈالی ہوتی ہے گھر میں لوگوں کو کہ جی ہم ڈائٹنگ کر رہے ہیں, ہمارے لیے سبزی لاؤ, ہمارے لیے کھیرے لاؤ, ہمارے لیے چیزیں لاؤ. بھئی آرام سے جو کچھ میسر ہے اس میں آرام سے ڈائٹنگ ہو سکتی ہے. باقی زیادہ ڈائٹنگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ رحم کرے. بس اب وہ وقت ہے کہ غلطی کو غلطی نہیں کہتے. مینا چشتی جی, مینا آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. مانتے ہی نہیں ہیں, بدتمیزیاں کر لیں گے, غلطیاں کر لیں گے, کہیں گے ہم نے تو کچھ کہا نہیں. مکر بھی جاتے ہیں, مکر جاتے ہیں بچیاں, بچے مکر جاتے ہیں, شادیوں سے مکر جاتے ہیں. دیکھیے شادی ایک معاہدہ ہے, ایک وعدہ ہے, اللہ تعالیٰ سے کیا ہے ہم نے, لیکن ہم اس کو بھی پورا نہیں کرتے. ہم اس کے ساتھ بھی برا سلوک کرتے ہیں. بہت زیادہ ایسے واقعات آ رہے ہیں جو کہ میرے سامنے آتے ہیں. میں بتاتی رہتی ہوں گاہے بگاہے ہیں. اور وہ ایک میں نے بنائی تھی, میں نے شاید آج ڈالی ہے, کل ڈالی ہے میں نے یوٹیوب پہ, جس میں ایک بچی نے لکھا تھا کہ میں اے سی لے کے آئی تھی اپنے سسرال میں اے سی نہیں تھا, اور مجھے معلوم نہیں تھا کہ سسرال جو ہے کچھ زیادہ اچھے حالات میں نہیں چل رہا. تو کہتی ہے کہ وہ اے سی میں نے اپنے کمرے میں لگایا ہوا, اور سارے سسرال والے آ کے وہیں سوتے ہیں کیونکہ وہیں ایک اے سی ہے. میں بڑا تنگ ہوتی ہوں, میری پرائیویسی ساری تباہ و برباد ہو گئی ہے. تو ہم لوگ خیال نہیں رکھتے. ہمیں خیال رکھنا چاہیے بچیوں کا. کسی بچی کو لے کے آتے ہیں, اور اسی لیے کہتی ہوں نا کہ جب شادی کرنی ہے اور رشتے طے کرنے ہیں تو اچھے سے معلومات کرے. یہ معلومات نہ کرنے کا شاخسانہ ہے. ہیں وہ بچی کو تنگ کر رہے ہیں. یہ تو ویسے ہوتا ہے, ہمارے زمانے میں بھی ہوتا تھا, ایک ہی گھر میں آ کے سارے سو جاتے تھے. پر یہ سسرال والا معاملہ اور یہ میاں بیوی معاملہ ذرا الگ ہوتا ہے. گھر میں آپ اور بات ہوتی ہے, لیکن میاں بیوی کو جو ہے نا چاہیے ہوتا ہے. دوسری بچی آئی ہے, ایک تو وہ ویسی بیچاری سنبھل نہیں پا رہی ہوتی نئے گھر میں آ کے, اوپر سے جا کے ہم اس کو یہ مسئلے پیش کر دیتے ہیں, ہم یہ نئے قسم کے مسئلے دیتے ہیں کہ کچھ جگہوں پہ باتھ روم نہیں ہے, کچھ جگہ پہ کمرہ بڑا دور ہے, کچھ جگہ پہ کمرہ ہی نہیں ہے. عجیب حالات ہیں, عجیب و غریب واقعات ہیں. یقین نہیں آتا کہ یہ اس صدی میں بھی یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, بٹ ہو رہا ہے. تو بس زندگی ہے, زندگی میں کیا کیا کچھ ہو رہا ہے. عجیب قسم کے لوگ ہیں, ہر قسم کے لوگ ہیں. تربیت کی بات ہے ساری. شمائلہ راضی آ گئی ہیں. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ہوں, بالکل, بہت اچھا لگا آپ آ گئیں. مجھے کچھ مل گئے 2-3 بندے. میں تو اسی پہ بہت خوش ہو جاتی ہوں. الحمدللہ آپ لوگ آئے ہیں, بہار آ جاتی ہے, مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میں کوئی اور بات بھی کر سکوں. آپ بھی اگر کوئی اور بات کرنا چاہیں, کوئی میرے ساتھ بات کو بڑھانا چاہیں تو کر سکتے ہیں. میں شادیوں پہ بات کر رہی تھی ابھی, اور شادیوں کے مسئلے بہت گھمبیر ہیں, بہت زیادہ گھمبیر ہیں. ایسے رشتوں کی بھی بات ہوتی ہے, ایسے میاں بیویاں بتاتی ہیں کہ میاں جو ہیں تو کہ دوسری شادی کر رہے ہیں, بغیر بتائے کر رہے ہیں, کر لی ہے. طاہرہ سمت کہہ رہی انسان آج کل کسی کو نہیں پہچان سکتا, چہروں پر بہت سے چہرے سجائے ہوتے ہیں. جی بالکل طاہرہ, آپ صحیح کہہ رہی ہیں. کتنی زبردست بات ہے کہ چہروں پہ اور چہرے سجائے ہوئے ہوتے ہیں. جی ہاں, کئی دفعہ رشتوں میں بھی, رشتہ داروں میں بھی شادی کر لینا تو پتہ نہیں چلتا. بڑا دکھ ہوتا ہے. میری ایک فرینڈ ہے اسی طرح, زیادہ تفصیلات تو نہیں بتاؤں گی, لیکن جب اس کی شادی ہو رہی تھی تو میں نے کہا تھا اسے کہ اپنی بیٹی کی شادی یہاں پر نہ کرو,
ایک تو وہ گاؤں کے تھے، ان سے بہت فرق تھے، لیکن تھے وہ تایا کا بیٹا ہے جی، نہیں کرنی ہے، اور اب 2 بیٹیاں جوان ہو گئی ہیں، اور اب وہ بیٹی جو ہے نا وہ الگ ہو رہی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں نہیں رہ سکتی اس کے ساتھ، کیونکہ اس نے مجھے بہت تنگ کیا ہے۔ بہت سی لمبی کہانی ہے، لیکن چونکہ اپنوں کی کہانی ہے تو اس لیے بہت ہی احتیاط بھی کرنی چاہیے ایسی باتوں میں، لیکن دکھ مجھے بہت ہوا، بہت دکھ ہوا۔ اچھی پیاری بچی، پڑھی لکھی، لیکن حالات بہت خراب ہو گئے ہیں، اور اب جا کے کہیں تو وہ جو بات ہے نا کہ اپنے ہوں غیر ہوں پتہ نہیں چلتا، کسی کا بھی نہیں پتہ چلتا، شادی کے بعد ہی پھر پتہ چلتا ہے، جب آپ جا کے ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، رہن سہن ہوتا ہے تو پھر حالات کا پتہ چلتا ہے نا۔ تو بہرحال کوشش تو کرنی چاہیے کہ کوئی جان پہچان والوں میں ہو جائے شادی تو اچھا ہے، آج کل بڑا مشکل ہوا ہے، ایسی ڈیمانڈز ہیں، ایسے بری ڈیمانڈز ہیں، جاتے ہیں لوگوں کے گھروں میں۔ ایک بیٹی نے لکھا تھا کہ آتی ہیں، کہتی ہے کتنی 10 سال اس نے لکھا تھا، فلا یقین نہیں مجھے آیا، لیکن اس نے لکھا ہے چونکہ تو ٹھیک ہی لکھا ہوگا کہ 10 سال ہو گئے ہیں میں یہ ٹرالی والا کام کر رہی ہوں، میں جاتی ہوں، لوگ آتے ہیں دیکھتے ہیں، کوئی رشتہ میرا نہیں ہو پا رہا، اور میں اچھی بھلی شکل و صورت کی ہوں، اور کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں ہے، میرے ماں باپ بھی بڑے پریشان ہیں۔ تو پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے کوئی وقت رکھا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، اور ضرور کوئی نہ کوئی ہوگا، اور گزاریں سکون سے ٹائم۔ یہ جو بعد میں غلط شادی کر کے بعد میں بے سکونی ہونی ہے تو اس سے بہتر ہے کوئی بات نہیں، پریشان نہیں ہونا، بالکل بھی پریشان نہیں ہونا، ہم نے ایک دوسرے کو حوصلہ دینا ہے، ہمت دینی ہے، یہی ہمارا کام ہونا چاہیے۔ اور مسئلے آتے ہیں زندگانی میں، ہر ایک کے آتے ہیں مسئلے، کیوں نہیں آتے، لیکن بس گزارا کرتے رہنا چاہیے، اور حل کر لینا چاہیے، اپنے بڑوں کو شامل کر لینا چاہیے، اگر بڑے عقل مند ہوں تو اچھی بات ہے۔ کئی دفعہ بڑے بھی عقل مند نہیں ہوتے، کام کو اور خراب کر دیتے ہیں نا۔ تو معاملہ تو میاں بیوی کا ہوتا ہے، ویسے تو میں کہتی ہوں کہ میاں لے کے آتا ہے بیٹی کو تو اس کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اس بچی کا خیال رکھے، لیکن وہی والی بات ہے کہ تربیت پھر کیسی ہے آگے سے، ہے نا، مسئلہ ہو جاتا ہے، بہت مسئلے ہوتے ہیں آج کل تو، بہت ہی زیادہ مسئلے ہو رہے ہیں، پڑھ کے نا سچ مچ مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، کبھی تو مجھے آنکھوں میں میرے آنسو آ جاتے ہیں جب میں پڑھتی ہوں، بہت ہی تکلیف والی بات ہوتی ہے کئی دفعہ۔ تو دنیا میں یہ چل رہا ہے سارا، ساس سسر کو پتہ ہے۔ ایک یہ بھی بڑا معاملہ ہے، معاملے ہی کھل رہے ہیں، تو چلے میں بات کروں کہ جب بچی آتی ہے تو اسے سارا زیور لے کے نا اپنے پاس رکھ لیتے ہیں ساس یا پھر سسر۔ ایک کیس میں تو میں نے دیکھا، آج ہی بلکہ میں نے دیکھا، وہ بتا رہی ہے کہ سسر میاں، وہ ساس ہے ہی نہیں، سسر نے لے لیا سارا زیور، واپس نہیں کر رہا، کہتا ہے کہ کیا ضرورت ہے تمہیں، میرے پاس پڑا ہوا ہے محفوظ، شادی کے لیے مانگا تو اس پہ بھی لڑائی کر دی۔ تو کیسے لوگ ہیں، کیسے لوگ ہیں، اور ساسیں تو لے لیتی ہیں نا، ساسیں تو، میں یہی کہتی ہوں کہ اپنی چیزوں کو اپنے پاس رکھیں، اپنے زیور کو، اپنے ہر چیز کو، آپ کے جو کوئی کاغذات ہیں نا آپ جو اپنے گھر سے لائے ہیں، کوئی آپ نے کہاں پڑھا ہے، آپ کا کوئی پاسپورٹ ہے، آپ کی جو بھی چیزیں ہیں اپنے پاس حفاظت سے رکھیں، کسی کے حوالے نہ کریں کہ آپ رکھ لیں۔ ہم شروع میں بڑے پیار و محبت میں ساس کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ رکھ لیں آپ ذرا، امی جی بھی شروع میں کہہ دیتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے وہ کوئی امی جی نہیں ہے، ماں ہی ہوتی ہے بس۔ تو ماں جی یہ رکھ لیں آپ، ہم نہیں سنبھال پائیں گے، پھر وہ ماں جی ایسا سنبھال پاتی ہیں کہ پھر وہ آپ سنبھل ہی نہیں پاتی۔ بٹ دس از لائف، دس از ہیپننگ، یہ آج کل کے دور میں ہو رہا ہے، اس دور میں سوچیں ذرا، کیا عجیب بات ہے، کیا عجیب بات ہے، لیکن ہو رہا ہے، انسان کیا کرے۔ تربیت، پھر وہی بات، تربیت کہاں سے آئیں؟ آپ کو بہت پیاری ہوتی ہیں آپ کی باتیں، اللہ آپ کو صحت تندرستی والی زندگی دے، ہمیشہ خوش رہیں، آمین ثم آمین، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ بس یہ باتیں ہیں جو میری زندگی کا نچوڑ ہیں، جو مجھے ادھر ادھر سے پتہ چلتی ہیں، اور سچ مجھے دل بہت دکھتا ہے کہ ہماری بچیاں کس حال میں ہیں۔ مجھے اس دن کسی نے کہا کہ قیامت کے دن جو ہے نا خواتین، بچیاں بہت ہوں گی اللہ سے شکوہ کرنے کے لیے۔ میں نے کہا آدمی لوگ کہیں گے ہم بھی ہوں گے بہت، لیکن بات صحیح ہے کہ بچیوں کے ساتھ بہت زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ ایسی باتوں پہ ہوتی ہیں کہ حیرت ہوتی ہے کہ یہ بھی کوئی بات ہے، آپ کسی کو لے کے آئے ہیں تو یہ بھی کوئی بات ہے۔ ایک کسی نے لکھا تھا کہ میری ساس سارا کھانے کا سامان اپنے کمرے میں رکھ لیتی ہے، کین یو امیجن آج کل کے دور میں، دس واز سو اسٹرینج فار می، میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہوتا ہے، اور الماریوں کو تالا لگا دیتی ہیں یا فریج کو تالا لگا دیتی ہیں کہ ٹائم پہ کھلے گا اتنا صحیح آپ نے لینا ہے، یا بوٹیاں گنتی ہیں یا بوٹی نہیں دیتی کہ یہ بوٹی اپنے میاں کو دے دو، کیا کچھ چل رہا ہے۔
آپ کہتے ہیں کہ آپ کے بیٹے کا گھر بھی بسا رہے، آپ کا بیٹا خوش بھی رہے، اور بہو بھی آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، لیکن آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے تو عدلے کا بدلہ ہے، احسان دو احسان لو، بس ٹٹ فور ٹیٹ ہے اس دنیا میں۔ اور آج کل کی بچیاں بیچاریاں کچھ تو کچھ نہیں بولتی، کچھ اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھا بھی لیتی ہیں، اور پھر حالات خراب بھی ہو جاتے ہیں، اور پھر طلاقیں بھی ہو جاتی ہیں، کیونکہ اویئرنیس آ رہی ہے نا اب پتہ چل رہا ہے بچیوں کو کچھ کو، لیکن بدتمیزی نہیں کرنی۔ کچھ بچیاں جو ہیں کہتے ہیں حالات خراب بھی کر دیتی ہیں۔ کل ایک مجھے کسی ماں نے میسج کیا کہ وہ ہماری جو بہو ہے وہ تو سوتی رہتی ہے، اٹھتی نہیں ہے اسی میں، نہ گھر کا کوئی کام کرتی ہے، آپ ہر وقت کہتی ہیں کہ بچوں کو کہ بہوؤں کو کا خیال رکھو، تو ہمارا تو یہ حالات ہے۔ بہرحال وہی والی بات ہے کہ ایک دوسرے کا خیال ہی رکھیں گے تو یہ گاڑی چل سکے گی۔ یہ پہیے جو دو ہیں نا، کہتے ہیں نا میاں بیوی کے، تو یہ گاڑی ہے، اور یہ گاڑی بہت لمبی چلنی ہے، باقی اللہ کو پتہ ہے کہ کتنی لمبی چلنی ہے، درمیان میں کس نے پہلے چلے جانا ہے۔ میں اس دن ایک بینک میں گئی تو میرے ساتھ نا ایک بزرگ سے تھے، میرے سے بھی بزرگ، ان کی بیوی ریسنٹلی فوت ہو گئی تھی، اور لٹرلی وہ آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ رو رہے تھے۔ مینیجر کے پاس میں بیٹھی ہوئی تھی اور وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، ان کی بیوی کے کوئی شاید زیورات تھے یا کچھ تھا ان کا معاملہ، وہ کلیئر کرنے آئے تھے اپنے بیٹے کے ساتھ کہ میری بیوی اب چلی گئی ہے اور میں جو ہوں نا بڑا اداس ہوں، اور اس طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ مجھے بڑا دکھ ہو رہا تھا، بہت پیار لگ رہا تھا، لیکن کئی دفعہ پیار نہیں بھی ہوتا، پھر بیوی چلی جاتی ہے پھر سمجھ آتی ہے کہ اب ہو کیا گیا ہمارے ساتھ زندگی میں۔ تو جب تک بیویاں ہیں ان کی قدر کر لیں ہیں، بیویوں کی قدر کرنا بڑا ضروری ہے۔ چلی جاتی ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ہمارا گھر تباہ ہو گیا، خراب ہو گیا، چلا گیا۔ بالکل ایسا ہی ہے، کچھ غلط چیزیں تو اب ہماری سوسائٹی کا حصہ بن گئی ہیں۔ شمائلہ راضی کہہ رہی ہیں جی بالکل ایسا ہی ہے۔ سچ مجھ میں کہتی ہیں ہم لوگ قرآن سے دور ہو گئے ہیں، ہم اسلام سے دور ہو گئے ہیں، ہمیں کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی ہم کر کیا رہے ہیں۔ دس سو اسٹرینج۔ آج کل کے دور میں ہم تو کہنے کو بڑے کوئی پڑھے لکھے لوگ ہیں، پتہ نہیں جو نچلا طبقہ ہے ان کے تو حالات بہت ہی زیادہ خراب ہیں۔ نشوں میں پڑ گئے ہیں ان کے بچے، نشے کرتے ہیں، بیوی کی کوئی نہیں سنتے، شادیاں کر دیتے ہیں، بیوی بیچاری جو ہے دوسروں کے گھروں میں کام کرتی پھرتی ہے، اور ماریں بھی کھاتی ہے، بچے بھی پیدا کرتی ہے، بچوں کو بھی کھلاتی پلاتی ہے، اور ساس سسر کو بھی کھلاتی پلاتی ہے۔ ان کے تو حالات ہی بہت عجیب ہیں، ان کی تو کہانیاں بالکل الگ کہانیاں ہیں۔ یہ تو ان لوگوں کی کہانی ہے جو اچھے کھاتے پیتے لوگ ہیں، مناسب لوگ ہیں، جو اے سی خرید سکتے ہیں، اے سی میں رہ سکتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی باتیں ہیں جن کے پاس گاڑیاں ہیں، یہ ان لوگوں کی باتیں ہیں۔ کہتے ہیں ساسیں آج کل کی بدل رہی ہیں، ہاں کچھ ساسیں ہیں جو بہت اچھی بھی ہیں، بدل بھی رہی ہیں آہستہ آہستہ، اور ہم آگے اگر اچھے بچے پیدا کریں گے اچھی تعلیم و تربیت کے ساتھ تو آگے انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ ہماری سوسائٹی اچھی ہو جائے گی۔ یہ اب ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، ہم نے اپنے بچوں کو کیسی تربیت، اپنے بیٹوں کو کیسی تربیت دینی ہے نا۔ بس یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اچھی تربیت دیں، تو انشاءاللہ اچھی تربیت دیں گے تو اپنی زندگی بھی آسانی سے گزرے گی نا، اپنا بھی تو آرام ہے۔ سمجھا بجھا کے اس کو بتائیں گے بچی کا خیال رکھو، خود بھی اس کا خیال رکھیں گے تو یہ والی زندگی ہماری آرام سے گزر جائے گی۔ ورنہ اس زندگی میں اب اگر ہم بہوؤں کے بکھیڑے اور لڑائی جھگڑے برداشت کریں تو ہماری زندگی بھی تو دو کوڑی کی نہیں رہے گی ہے نا، ایسا ہی ہے نا۔ تو یہ ہمارے لیے آسانی ہے کہ ہم بچوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، ان کو تمیز سکھائیں، یہی آسانی ہے ان کو پیدا کرنے کے لیے، ان کو بتائیں، ان کی تعلیم و تربیت اچھا کریں۔ ماماز بوائے نہ انہیں بننے دیں، ماما کے ساتھ چپکے رہو اور ماما ہی ٹھیک ہے، اور ماما ہی جو کہتی ہیں ٹھیک ہے۔ وہ ایک ڈرامہ ہو رہا ہے، اس میں ماما نے تباہی مچائی ہوئی ہے، 3 بیٹے ہیں اس کے، اور وہ ہر وقت جو ہے نا ماں کی بات ہی مانتے ہیں اور اپنی بیویوں کو کوستے ہی رہتے ہیں، اور ماں جو چاہے کرے، کہ ماں ٹھیک کہتی ہے۔ ماں جو ہے نا ایک ہی ہوتی ہے، بیویاں تو کئی آ سکتی ہیں۔ واہ 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 کیا کانسیپٹ ہے، پر دس از دا کانسیپٹ، یہ ہے کانسیپٹ۔ ماں ایک ہی ہوتی ہے، بیوی تو جتنی مرضی آ جائے، تو اس کی تو کوئی قدر کرنے کی ضرورت نہیں، وہ نہیں کسی کی بیٹی، اس میں نہیں کسی نے ٹائم لگایا ہوا، محنت کی بھی، پیار دیا ہوا۔ لیکن ہم جو ہے نا بہت ہی خراب انسان ہیں، بہت زیادہ۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے، اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ کیا ہم جواب دے سکتے ہیں؟ پتہ ہے کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، دے دیں گے جواب ہم اللہ کو۔ میں نے یہ بھی سنا ہے، اپنے کانوں سے سنا ہے، دے دیں گے ہم جواب، ہم نے دینا ہے جواب۔ کوئی بھی اچھا کام اگر کرنے کو فرض کرے، کہہ دیں کہ نماز نہیں پڑھتے تم یا کیا، تو دے دیں گے ہم خود ہی جواب، یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے۔
ہاں ہاں ہاں، سو سیڈ ہیں، ہر قسم کے لوگ ہیں. دس از لائف اینڈ دا لائف گوز آن. چلے جی، بہت لمبی بات ہو گئی. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح دیکھتے رہیں، شیئر کرتے رہیں. میرے لائف کو بھی شیئر کر لیں ضرور، تاکہ سب لوگ جو ہے نا مستفید ہو جائیں. یہ جو ہماری کنورسیشن ہے اور یہ جو ہماری بات ہے زیادہ تر لوگوں کو پہنچے، اور شاید کوئی اس سے درست ہو جائے. کوئی دل پہ جا کے لگے کسی ماں کی بات، اور ماں کی بات ہے، اور ماں کر رہی ہے، ماں ہی آگے پہنچا رہی ہے. میں بھی ساس ہوں. اللہ تعالیٰ کرے کہ میں کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کروں. اللہ کرے، اللہ سے میری دعا ہے. اللہ مجھے ایسی توفیق دے کہ میں اچھا ہی کروں، اور میں اگر اچھا نہ کروں تو برا نہ کروں، ہے نا. یہ تو کر سکتے ہیں نا ہم. اچھی بات کی تعلیم دینی چاہیے دوسروں کو بھی. اگر کسی کو آپ دیکھتے ہیں کوئی ساس ہے اور وہ اپنی بہو کے ساتھ برا سلوک کر رہی ہے، تو بجائے اس کے کہ اس کو بک اپ کریں، اس کو ڈاؤن کریں. لاٹس آف پریئر فار یو، آلسو ریممبر می ان یور پریئرس. مائلہ راضی کہہ رہی ہیں جی اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آپ کے لیے آسانیاں کرے، آپ لوگ انڈیپینڈنٹ ہوں، اپنا کام خود کریں، اپنی گاڑی چلانا سیکھیں، اپنی چیزیں اپنے پاس رکھیں، اور اپنے حق کے لیے آواز ضرور اٹھائیں. یہ یاد رکھیے گا، یہ ہم خواتین کے لیے بہت ضروری ہے. آج کی خواتین جو ہے نا ہم جیسی نہیں ہیں. آج کی خواتین سمجھدار ہیں، اور سمجھدار ہونا ہمارا حق ہے، ہمارا فرض ہے. ٹھیک ہے نا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آمین ثم آمین.